गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज का शो बड़ा खास है चूंकि आज हमने बात करनी है शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। आज उनका 87वां यौम वफात है। आज हम उसकी मुनासबत से बात भी करेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन जो पाकिस्तान के लिए, यानी हम बात करेंगे तस्व्वुर पाकिस्तान की, हम बात करेंगे जो ख्वाब देखा गया, जो ख्याल था, जो पूरा एक खाका था, आज हम उसकी बात भी करेंगे। मुफक्किर भी हैं, शायर भी हैं, फलसफी भी हैं। पाकिस्तान की जब हम बुनियाद की बात करते हैं उसमें जिस तरीके से उनकी कंट्रीब्यूशन है उसकी बात भी आज हम करेंगे। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पर्सनैलिटी वो उनकी शायरी के बगैर अधूरी। बिल्कुल। तो आज का जो हमारा शो है हमारे बच्चों के लिए भी है, हमारे नौजवानों के लिए भी है, हमारे बुजुर्गों के लिए है, हमारे बड़ों के लिए है, हम सबके लिए है। हम दोनों शोएब कितना कुछ सीख रहे होते हैं। जब भी हम अपने हीरोज की बात कर रहे होते हैं हम बहुत रिलेट कर रहे होते हैं, हम बहुत सीख रहे होते हैं। बचपन में हमने तो जब चले पढ़ा होता है और हम जो है एक तरह से मेमोराइज कर रहे होते हैं कि जब हमें याद आ जाए क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से। लेकिन आज का जो शो है वो पूरा हमने डेडिकेट किया है कि हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जिंदगी के बारे में जानेंगे, उनका सियासी फिक्र क्या थी उसके बारे में, सियासी ख्यालात क्या थे, उनकी तहरीक में किस तरह से कंट्रीब्यूशन थी तहरीक पाकिस्तान में, उस पर भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जरूर जाएंगे बट एट द सेम टाइम आज के दौर में जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं वो किस तरह से रिलेटेबल हैं, इस बारे में भी हम बात करने की, जानने की बहुत कोशिश करेंगे। हमारे बच्चे किस तरह से उनसे रिलेट कर सकते हैं। वो जो पहाड़ और गिलहरी की एग्जैक्टली जो काफी सारे मुकालमे, काफी सारी नज़में बच्चों के लिए लिखी हैं, हमारे आज के बच्चे क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली। जो हमने आगाज में बात की ना कि पाकिस्तान के जो ख्वाब की बात है और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का वो ख्वाब, जो एक बड़ा दुख जो कि एज ए नेशन हम सबको फील करना चाहिए वो ये होता है कि एक बड़ा ख्वाब जिसको देखा गया और जब क़याम पाकिस्तान, तो कितने दुख की बात उनके लिए भी कि उस पर्सनैलिटी ने वो हकीकत में होते नहीं देखा। कि पाकिस्तान बनने से 9 साल कबल 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वफ़ात हुई। बहरहाल जब हम इकबाल की बात करते हैं, उनके विजन की बात करते हैं, तो हम सब पे मैं कहता हूँ ये फ़र्ज़ है कि हम उसको बहुत सीरियस लें, बहुत संजीदगी से लें और उस पर गौर फिक्र करें और उस डिमेंशन में बढ़ें, उस डायरेक्शन में बढ़ें जो कि हमारे लिए तय की गई थी। चूंकि वही तय करते करते बहुत सी मंजिलें पाई, लेकिन बहुत सी मंजिलें बाकी हैं, उसमें हमने बहुत आगे जाना है। तो आज हम ये कोशिश भी करेंगे कि हम उनकी शायरी से, उनके फलसफे से जो सीख सकते हैं, एंड अगेन रिलेटेबल कैसे आज के दौर में कनेक्ट कैसे करना है, बल्कि रिकनेक्ट कैसे करना है अपने आप को इकबाल से, करेंगे उसकी बात। बहुत से मेहमान साथ मौजूद होंगे जिनकी इस डोमेन में बहुत ज्यादा काविशें भी हैं, बहुत ज्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से वो इकबाल को पढ़ते हैं और उन पर काम करते हैं और उस तक उनकी जो उनका काम है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, नौजवानों तक पहुंचाते हैं। उनसे मुलाकात कराएंगे। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात आपके मेरे पीटीवी होम पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। चाशनी बनाई थी गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वाओ, जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा। गार्लिक राइस ओके और कस्टर्ड दाल। कबाब डाल दिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है।
اسی مسالے کو آپ بہت جگہ یوز کر سکتے ہیں. پالک پنیر ڈفرینٹ میتھڈ ہے اس کا بنانے کا. ہم بوائل کرتے ہیں, بوائل نہیں ہوگی, اسٹیم ہوگی اس کے اندر, جو اس کے جو آئرن ہے وہ بھی اس کے اندر برقرار رہے گا. زیادہ تر کھانا میں بچوں کے حساب سے بناتی ہوں کہ بچے جو کھائیں گے وہ بڑے بھی کھا لیتے ہیں. جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں مزے مزے کے کھانے. کھانا پکا رہے ہوں دروازے سے پتہ چل جاتی ہے کہ ضرور کچھ اچھا پک رہا ہے. ہاں صرف کھانے نہیں بلکہ روایتی کھانے. لوبیا جو ہے وہ بچوں کو کیسے کھلائی جائے؟ جیسے کباب بنا لیے. کباب جو ہے وہ ایسی ڈش ہے جو بچے ہر فارم میں کھا لیتے ہیں. لذیذ کھانا جو ہوتا ہے اس کی خوشبو سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا مزے کا کھانا وہ ہوگا. آج ہم بنا رہے ہیں فرائیڈ موموز. اسٹیم زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں. کھانا اچھا نہیں پکانا آتا تو آپ کا سارا کام بیکار ہو جاتا ہے. تو دیکھنا مت بھولیے گا روایتوں کی لذت صرف اور صرف پی ٹی وی ہوم پر. شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا ایمان, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور جب ہم علامہ محمد اقبال کی بات کر رہے ہوتے ہیں, شاعر مشرق کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے بچے اکثر کوئی ایک دو شعر جو ہے وہ ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ان سے ان ڈیٹیل کوئی بات کی جائے تو شاید اتنا زیادہ ان کو نہیں پتا ہوتا. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے ہماری, اسپیشلی ہماری تو ڈیلی بیسس پہ اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو بچے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ تمام بچے ریلیٹ کر سکیں ان تمام ٹاپک سے, ہمارے تمام ہیروز سے, جو ہمارے ایکچوئل ہیروز ہیں ان کے بارے میں ان کو پتا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بٹ ایسے میں کافی سارے بچے ہوتے ہیں شعیب جو کہ ریسرچ بہت کرتے ہیں, ہیروز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ایسے کوئی ڈیز آ جاتے ہیں, اسپیشل ڈیز, اسپیشل ایونٹس آ جاتے ہیں, تو اس لحاظ سے اپنی ریسرچ کر کے باقی بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور اس میں کوئی شرم بھی نہیں ہوتی سبین کہ آپ کو جب نہیں پتا, دیکھیں بچے ہیں نا, نہیں پتا ہوگا نظموں سے متعلق, نثر سے متعلق, ان کے پیغام سے متعلق, ان کے فلسفے سے متعلق, ان کی شاعری سے متعلق, ان کی لائف سے متعلق, کنٹریبیوشن سے متعلق, پولیٹیکل کنٹریبیوشن سے متعلق. سو اس میں کوئی آر نہیں ہے, لیکن ایسے میں ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے. ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہم نے کیسے ان بچوں کو بتانا ہے, وہ تو معصوم ہے, ہمیں بتانا ہے ان کو کہ ایکچولی ہمارے ہیروز کیا تھے. تو آج جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اور آج کا دن جس طرح ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو, آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے بہت آسان الفاظ میں, بہت آسان طریقے سے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے بچے کس طرح سے اقبال سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, آج کے بچے کس طرح سے ان کی شاعری, ان کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں تاکہ آگے چل کر پاکستان کو ایک عظیم ملک مزید بنا سکیں. سو اس سب کے لیے آج پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے نویرا کو. السلام علیکم نویرا, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک نویرا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہے ہماری آڈینس, ویسے ہی آپ سے کافی زیادہ فیملیئر ہے. بہت شوز آپ نے اسی پلیٹ فارم سے کیے جب آپ بہت چھوٹی تھی. تھینک یو. سو گڈ ٹو ہیو یو بیک. پہلی بار جب آئی تھی اس شو میں تو ایج کیا تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ میں اراؤنڈ 6 یا 7 ایئرس کی تھی. ناؤ شی از 13. ماشاءاللہ, لانگ جرنی وتھ پی ٹی. مطلب یہ بہت چھوٹی تھی جب یہ یہاں پہ آئی تھی. یعنی آپ دونوں ساتھ ساتھ بڑے ہوئے ہیں. ہم دونوں ساتھ سے بڑے ہوئے, میں تھوڑی زیادہ بڑی تھی تو ان کو بڑا ہوتا ہم نے دیکھ لیا, تو اب یہ خیال آ رہا ہے کہ واقعی ہم بھی بڑے ہو گئے. آپ تو بہت بڑی ہو گئی اب لگ رہا ہے. اچھا نویرا اقبال کی جب ہم بات کرتے ہیں, علامہ محمد اقبال, چونکہ آج ہم ان سے متعلق بات بھی کر رہے ہیں, آپ کتنا کنیکٹ کرتی ہیں اپنے آپ کو علامہ محمد اقبال سے, ان کی شاعری سے, ان کی سوچ سے, ان کی فلسفی سے؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں
بچوں کو زیادہ نہیں پتا علامہ اقبال کے بارے میں، اور میں ایسے بھی کہہ رہی ہوں ایز اے 13 ایئر اولڈ ہمارے اسکول میں زیادہ نہیں پڑھایا جا رہا علامہ اقبال کے بارے میں، ان کی کنٹریبیوشنز، انہیں کیا کیا تھا پاکستان کے لیے، اور جو ان کی پوئمز تھیں، شاعری تھی، انہیں کیا کنٹریبیوشنز دی تھیں، کیا فلسفیز دی تھیں. تو آج کل کے دور میں جتنا ہمارے پیرنٹس کو یا جتنا ہمارے گرینڈ پیرنٹس کو بتایا جا رہا تھا ہمیں اب نہیں ہو رہا. تو اگر ہم علامہ اقبال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نا تو ان کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے کہ انہیں کیا کیا تھا پاکستان کے لیے، ان کی کنٹریبیوشنز کیا تھیں، اور ان کی اسپیشلی ان کی پوئمز، ان کی شاعری، پاکستان کے وہ نیشنل شاعر بھی تھے، تو ان کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے. دیٹس ویری نائس. اور ایسے میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے نا کسی بھی پرسنالٹی سے، تو اگر ہم علامہ اقبال ہی کی بات کریں، چونکہ ذرا شاعری ان کا ایک مین جز ہے، مین ایلیمنٹ ہے ان کی پرسنالٹی کا، ان کی کنٹریبیوشن میں. سو فار شیور جب انٹروڈکشن کی بات ہوتی ہے تو فوراً سے نا آپ کوئی نہ کوئی شعر یاد کرتے ہیں، آپ اس شعر کا استعمال کرتے ہیں، وہ شعر مختلف جگہوں میں پڑھتے ہیں. تو آپ نے بھی کچھ شعر یاد کر رکھے ہیں؟ جی میں نے شعر یاد کیا ہوا علامہ اقبال کے بارے میں، لیکن تھوڑا سا پہلے میں ان کی انٹروڈکشن دے دوں. اب علامہ اقبال پاکستان کے نیشنل شاعر بھی تھے، لیکن وہ صرف یہ نہیں، جب سب کانٹیننٹ کا دور تھا تو وہ ایک پبلک اسپیکر بھی تھے، وہ اسپیچز دیتے تھے اور بہت اچھے بھی تھے اپنے فیلڈ میں، اور وہ ایک فلاسفر بھی تھے، بہت اچھے فلاسفر. تو علامہ اقبال کی انٹروڈکشن یہی ہو جاتی ہے کہ وہ بہت ملٹی ٹاسکنگ کرتے تھے، ان کی بہت سی ان کی تھی کریئرز، اور وہ ان میں اچھے بھی تھے، جیسے پوئٹری. اور ان کا یہ مین آبجیکٹو تھا کہ مسلم اسپیشلی مسلمس کا مستقبل کیسے ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انہیں کون سی اپریشنز فیس کی ہوئی تھی، تو ان کا مستقبل کیسے ہوگا اسپیشلی بچوں کا، کیونکہ ہر کمیونٹی میں، ہر کنٹری میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک نیشن کا مستقبل ان کے بچے ہی ہوتے ہیں نا. تو بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا اور وہ کیا کیا کریں گے، اس کی وجہ سے انہیں بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی اور ان کو بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک سکسیسفل پرسن ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے. اور انہیں خود ہی کے بارے میں بھی بات کی. خود ہی سے مراد ہے کہ ہم خود ہی اپنے آپ میں بلیو کریں، کیوں ہمیں پتہ ہے سب کانٹیننٹ ہسٹری جو پڑی ہوئی ہے، تو ساری جو مسلمس کو فیس کرنا پڑا، تو انہیں بہت زیادہ نظمیں بھی لکھی تھیں، اور وہ خود ہی میں بہت بلیو کرتے تھے کہ مسلمس کو بلیو کرنے سے خود کرنا چاہیے، اور ایک ساتھ نیشن جوائن کر کے کمیونٹی ہو کے اپنے ایک پاتھ وے بنانا چاہیے اپنی ایک نیشن کے لیے، پاورفل نیشن کے لیے، جو آج ہم کہتے ہیں پاکستان. کیا بات ہے، زبردست. جو آپ نے جو نظموں کی بات کی ہیں، کچھ نظمیں اگر آپ ہمیں سنا سکیں، آپ کو کوئی فنگر ٹپس پہ ہوتا ہے نا کچھ، جس طرح ہمیں بچپن سے کچھ شعر یاد ہے. مجھے نظموں کا نام پتا ہے، لیکن پہلے میں خود کا ایک شعر بتا دوں. ضرور. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. واہ. اچھا، جو نظموں کی آپ نے بات کی، تھوڑا سا بچوں کے لیے بھی کہ کون کون سی نظمیں ہیں، کیونکہ ظاہر جب ہم بات کرتے ہیں علامہ محمد اقبال کی تو بچوں کے لیے بہت سی نظمیں انہوں نے لکھی ہیں اور اسکول میں پڑھائی بھی جاتی جی ہیں. بہت ہی زیادہ. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہمیں پڑھائی بھی جاتی تھی. اس میں بہت فیمس ہے ایک پہاڑ اور گلیری کے بارے میں. اس میں پہاڑ اور گلیری، اس کا جو ہے خیال، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے، ایروگنس سے بچنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو بہت کمتر یا ایک دوسرے سے زیادہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں پرائڈ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ میں، کیونکہ فار ایگزامپل پہاڑ اور گلیری میں پہاڑ بڑا تھا لیکن پہاڑ چڑھ نہیں سکتا تھا درختوں پہ جیسے گلیری چڑھ سکتی تھی. تو ہر دنیا میں ہر چیز کا مقصد بھی ہوتا ہے، اور ہمیں غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے. جو ہم ہیں ہمیں اپنی سکن میں ہی خوش رہنا چاہیے. ہماری اپنی اسٹرینتھس ہیں، اپنی ویکنیسز ہیں، اپنے لمیٹیشنز ہیں، ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. ہم کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہم نے. جی کیونکہ ہم سب ڈفرینٹ ہیں، ہم سب ڈفرینٹ ہیں. ہم سب کی اچھی چیزیں بھی ہیں، کچھ ہماری ہیبٹس بھی ہوں گی، لیکن ہماری بہت اچھی چیزیں میں اگر ہم بری کو اگنور کریں تو ہماری ساری اسٹرینتھس ہیں جو دوسرے لوگوں میں نہیں ہوں گی، جو ہمارے اندر ہیں. اور ایسے میں یہ دیکھیں کہ اسی ایک نظم سے جس طرح سے ہم آج کے دور میں اگر اس کو ریلیٹیبل بنائیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے جو کہ بہت ڈفرینٹ طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنے حساب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سب بچوں کو ایک ہی پیمانے میں تول نہیں سکتے، ناپ نہیں سکتے، امتحان نہیں لے سکتے، کیونکہ ہر بچے کا اپنا انٹرسٹ ہے. کوئی آرٹس میں اچھا ہوگا، کوئی سائنس میں اچھا ہوگا، کسی کا انٹرسٹ بالکل فکشن کی طرف ہوگا. سو ہر بچے کا انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اسٹرینتھ ڈفرینٹ ہے اس کی. تو آپ نے جس کو بھی میئر کرنا ہوتا ہے اس کی اسٹرینتھ پہ میئر کریں اس کو.
اس کی کیپیبلٹیز پہ میئر اور کریں اس کو. کمپیئر بھی نہ کریں کیونکہ ہم compare نہ سب کریں. ڈفرینٹ ہیں. Yes. جیسے فار ایگزامپل اسکول میں اگر ایک بچہ میتھس میں اچھا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آپ میتھس میں اچھے نہیں ہیں آپ دوسرے سبجیکٹس میں بھی برے ہوں گے. آپ دوسرے میں ہو سکتے ہیں اچھے, آرٹس, آپ انگلش میں ہو سکتے ہیں, ہسٹری. تو ہم سب ڈفرینٹ ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تم نہیں کر سکتے. تو ہمیں ہر وقت تکبر اور غرور سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو وی شوڈ لو آور سیلفز اور دوسروں کو بھی. کتنا امپورٹنٹ میسج ہے دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے دیا ہے, اور یہ سارے بچے دیکھیں کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں نا کہ اقبال کی شاعری سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, تو دیکھیں اقبال نے ہر جنریشن کے لیے کچھ نہ کچھ لکھا ہے. آج کی جنریشن بھی اب ریلیٹ کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی وہ ریلیٹ کر سکتی ہے. نویرا اور کون سی اچھی باتیں ہیں جو کہ آپ کے پاس ہوں گی اور آپ چاہیں گی کہ آپ ہمارے بچوں کو جس وقت دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, ان کو آپ بتانا چاہیں گے؟ علامہ اقبال کی دوسری جو انہوں نے نظم لکھی تھی وہ تھی ایک گائے اور بکری, گائے اور بکری کا مکالمہ. اس میں تھا کہ ایک بکری ایک گائے کے پاس ایک گائے بکری کے پاس آتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ یہ جو میرا فارمر ہے یہ ہر وقت مجھے استعمال کرتا رہتا ہے اور جب میں تھوڑی سی کمزور پڑ جاؤں مجھے بیچنے پہ آ جاتا ہے. لیکن بکری کہتی ہے کہ نہیں, جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ اس کا مقصد ہوتا ہے. ہر چیز دنیا میں آئی ہوئی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو اگر یہ تمہارا مقصد ہے تو تم اس پہ نہ ہو, جیسے سیڈ نہ ہو اور دکھ نہ کرو. اور پھر تو گائے اس کو بہت ریگارڈ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اچھی بات کی. تو اس سے ہمیں میسج بھی ملتا ہے کہ ہر دنیا میں جو پہاڑ اور گلیری بھی میں نے کہا تھا کہ ہر دنیا میں کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی بے مقصد نہیں ہے. ان کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد پورا کر کے جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہانی کے مختلف کردار ہوتے ہیں, آتے ہیں اپنا رول پلے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, لیکن جانے پہ کوئی دکھی یا سیڈ نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے جو اپنا رول تھا وہ پلے کر لیا. آپ کی جو ریسپانسبلٹیز تھیں وہ آپ نے پلے کریں. ہاں اس پہ یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ اچھا آپ نے اچھے سے نہیں کی, جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں کی, وہ بات اپنی جگہ. لیکن صرف یہ کہنا کہ بس آپ ہی کرتے رہیں گے اور آپ تھرو آؤٹ وہاں پہ رہیں گے, دیٹس ویری رانگ اپروچ. ایکچولی آپ اپنا مقصد کو پورا کرتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں. جتنے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اکثر ہمیں بچے بھی نہیں, صرف میں بڑوں کو بھی یہاں سے کہنا چاہوں گی کیونکہ بچوں سے بھی ہمیں اچھی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں اور ہمیں سیکھنا چاہیے. اچھا اب لوگ اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا ہمارے ایک سے کیا ہو جائے گا, ملک کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا ہمارے ایک کے کرنے سے کیا ہو جائے گا, یا کوئی بھی کام ہوتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا آپ کر لیں, تو وہ کہتے ہیں اچھا میرے ایک کے کرنے سے کیا ہو جائے گا. تو دیکھیں ہم ایک کر کے ہی تو ایک نیشن بنتے ہیں نا. تو اب ہر کوئی یہ سوچتا رہے گا کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہو جائے, تو ہم نیشن بن ہی نہیں سکیں گے نا. ہم سب تو بیسیکلی الگ الگ ہو جائیں گے. تو ایک یونٹی بہت ضروری ہے اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ سب کا مقصد ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس مقصد کو ہم سب نے مل کر سمجھنا ہے تاکہ ہم مل کر کلیکٹیو ایفرٹ کریں, اپنے ملک کو آگے لے کر جائیں اور علامہ محمد اقبال کی شاعری سے ہم سیکھیں, ریلیٹ کریں اور اپنے آنے والی جنریشنز کو ہم پاس آن کریں. اور جب شاعری کی بات ہے تو اس شعر پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. کوئی شعر اگر آپ کی طرف سے ایک شعر بھی ہے اسی سٹوری کا, یوں تو چھوٹی ہی ذات بکری کی, دل کو لگتی ہے بات بکری کی. تو اس کا مطلب ہے بکری ہے چھوٹی لیکن اس کی جو بات ہے وہ دل کو لگ رہی ہے اور اس میں ایک امپورٹنس ہے, اس میں کوئی ویٹیج ہے. تو سادی سی بات اس میں یہ بھی ہے, ویسے تو بہت سے اس کی میننگ ہم نکال سکتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے. تو وہ جو میننگ فل بات ہوتی ہے وہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. سبین کی ملاقات رہیں گے, میری پہلی ملاقات تھی. سو نائس ٹو ہیو یو آن دی شو. ہم بڑھیں گے ایک بریک کے جانے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. تمہارے چہرے کی پسماندگی بتاتی ہے کہ تم اس علاقے سے نہیں. اس صاف ظاہر ہے چودھری فلک شیر بھی پھر گیا ہوگا, اب نہیں چھوڑے گا اس کو. اس نکمے نیولے کے ذریعے چودھری فلک شیر اس پہلوان نامی سانپ کا سر کچل کے رکھ دے گا. کاکے پہلوان نے کیا زبردست کھاڑا تیار کیا ہے. اسلم پہلوان اپنا 2 لاکھ روپیہ نہیں لے گا جی. مجھے تو لگتا تھا میں تمہاری محبت کی آرزو اپنے دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. قسم کھا کہ تو کسی لڑکی سے میٹنگ کے لیے تو نہیں جا رہا. تو کیسی باتیں کریے تو نبو. محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے. اسلم کا گاؤں
اور اس کے خلاف اگر آئندہ کوئی جال بچھانے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو گے. ہم دونوں بھائی ان خنجروں کی دھار کی طرح تیز ہو گئے ہیں, دشمن کو آسانی سے کاٹ سکتے ہیں. اب لڑائی ناگزیر ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. علامہ محمد اقبال, حکیم الامت, شاعر مشرق. آج جب ہم ان کی مناسبت سے اس گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں تب اس سیگمنٹ میں جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے, ماہر اقبالیات ہیں, بہت سے ایونٹس پہ ہم ان کو سنتے ہیں, بہت کنیکٹ کرتے ہیں وہ نوجوانوں کے ساتھ. جس طریقے سے وہ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے وہ اقبال کی شاعری, ان کا فلسفہ, اس کو کنیکٹ کرتے ہیں نوجوانوں کو, جس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ آج کے دور میں ریلیونس کیسے ہے اور کیسے ہمیں ری ڈیفائن کرنا ہے اقبال کے فلسفے کو, ان کی شاعری کو. آج ہم اسی مناسبت سے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر خرم الہی نے, اسکالر ہیں آج. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ دعوت دینے کے لیے. آپ کا آنے کا شکریہ, اتنی مصروفیت میں آپ نے وقت نکالا. ارے نہیں, میں کہتا ہوں اقبال کے نام پر آپ مجھے کہیں تو میں ننگے پاؤں بھی بھاگا ہوں, تو ابھی آپ نے ویسے وقت دے دیا تھا. ابھی آپ اقبال کے نام پہ ہم نے آپ کو ذرا ترلا کیا کہ آج ورنہ آپ کہاں ہمارے ہاتھ آتے ہیں. ارے نہیں, یہ بات بالکل آپ نے درست کہی کہ اقبال نے اس شعر میں بھی جہاں سے آپ نے شروع کیا, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, کہ ہم اور دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. ہم کسی مقام پر نہیں ہیں. وہ میں جدید بچوں کو اقبال کی نئے معنی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اس میں نان پلیبل کریکٹرز ہوتے ہیں, ارد گرد پھر رہے ہوتے ہیں, ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. وہ جیئیں مریں تو اہم کردار کو اس کی فکر نہیں ہوتی. رائٹ. اقبال ہمیں وہ اہم کردار بنانا چاہتے تھے گلوبل کینوس کے اوپر, کہ جس کے ہلنے سے کائنات ہلے, جس کے پرکھنے سے آسمان پرکھا جائے, بس وہی پرکھے, وہ طے کرے. مطلب آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال جب کسی مومن سے پوچھے, اقبال سے پوچھا جائے مومن کون ہے, وہ کہتے ہیں یہ وہ ہے جو کائنات کا آڈٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ کائنات کو پرکھ رہا ہوتا ہے, وہ فقط جی نہیں رہا ہوتا, وہ اس کے حملوں کے نیچے پسپا نہیں ہو رہا ہوتا, وہ ہر لمحے اس کو تخلیق کرتا ہے. تو جہاں سے آپ نے شروع کیا, اپنے بیٹے کے نام دیکھیں, وہ بلکہ ہماری وہ دوست ہیں ڈاکٹر فاطمہ فیاض, بہت کام کرتے ہیں اقبال. انہوں نے کہا یار بھائی بیٹے نے گرامو فون مانگا تھا, اقبال آپ لا دیتے. اقبال نے اپنے بیٹے کو جائیداد میں گرامو فون نہیں دیا, جاوید نامہ دیا. بیٹے کو ایک کتاب دی, بک آف ایٹرنٹی, جب جاوید تو بھی جب مر جائے گا میرا کلام تیرے نام سے زندہ رہے گا. یہ وہ باپ ہوتے ہیں, ایسے قومیں اور نسلیں بنتی ہیں. وہ یوں کارنر پلاٹ اور کون سی گاڑی اور کون سی گھڑی پر نہیں بنتی. گرام فون مانگا تھا, اقبال نے آگے سے کیا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور خدا اگر تیرے دل کو فطرت شناس کر دے نا, تجھے لالا و گل, یہ جو اگلی سپرنگ بہار آ رہی ہے تجھے لگ رہی ہے نا گونگی ہے, گونگی نہیں ہے, تیرے سے زیادہ زندہ, بات کر, یہ 100 باتیں کرے گی. اب جا کے باٹنی میں ایک اچھا سائنسدان زندہ رابطے میں ہوتا ہے فصلوں سے, پودوں سے. خدا اگر دل فطرت شناس دے گا, سکوت لالا و گل, جو چپ چاپ تھمے ہوئے تجھے لگتے ہیں, تیرے سے باتیں کرنے لگ جائیں گے جاوید. اور پھر آخر میں کہ دل جو ہے نا اس کو فقیری میں لگا, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اب غربت اور مفلسی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. مولائے کائنات حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا, بائی ول کچھ نہیں تھا, تو خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اقبال نے کہا تھا کہ یار تو کمزور کبھی نہ دکھے, ہاں بڑے مسافر کی طرح تیرے پاس سامان نہ ہو. تو اقبال ان کو یہ سکھا رہے تھے کہ گرامو فون اٹھا لو گے تو چلنا مشکل ہو جائے گا, اس کو رکھو گے تو میں تمہیں جنت تک لے جاؤں گا. چیز بھائی جنت میں کون سا سامان جہاں سے لے کے جانا.
تو آپ سوچیں چھوٹی سی خواہش پر باپ نے نظم کی نظم لکھ دی. تو بھائی یہ دیں اپنے بچوں کو. اقبال کے اس دور کا ایک ہی پیغام ہے, جیسے اقبال کوشش کرتے تھے نا گھر وغیرہ میں, وہ اس طرح ہم کوشش کر کے دیں. لیکن آج کے نوجوان بہت مشکل سے انٹرسٹ لیتا ہے شاعری میں, شاید اس وجہ سے بھی کہ ہم ایک طرح سے ریلیونٹ نہیں بتا سکتے کہ کس طرح سے ریلیونس ہے اس چیز کی. ظاہر سی بات ہے وہ ریلیٹ کس طرح سے کریں گے جب پڑھایا نہیں جائے گا, بتایا نہیں جائے گا, ٹی وی پر پروگرامز نہیں ہوں گے جس طرح سے ہمارے زمانے میں ہوتے تھے, تو ہم کچھ نہ کچھ پڑھ ضرور لیتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے. اقبال کی شاعری آج کے نوجوان کے لیے کس طرح سے ریلیونٹ ہے؟ آج کا نوجوان کیا سیکھ سکتا ہے؟ پہلے تو میں پچھلے دنوں کہتا تھا کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب 2.5-3 منٹوں کے لیے میں اسکول جانے سے پہلے انہیں دیکھتا تھا, مگر بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو بلندی پر بلا ہی لیتا ہے. وہ 2.5-3 منٹوں کے لیے آتے تھے اور پی ٹی وی نے وہ نسلوں کی نسلیں آباد کی, اور 73 چینل ہیں, ہر کے پاس ایک مارننگ شو ہے, لیکن آپ بتائیں کہ وہ بڑا آدمی نہیں پیدا ہو پا رہا, اور کتنا کانٹینٹ. شعیب بلکہ مجھے کہتا ہوتا ہے کہ خورم آپ ہر ریل کو کانٹینٹ کی طرح دیکھا کرو. یہ جب مجھے اکیلے میں سمجھاتے ہیں یہ نیگیٹو کانٹینٹ ہے, یار یہ کچھ بھی نہیں ہے, دکھ تو رہا ہے, یہ خالی ہے. پہلی بات ہے کہ ہم نے اقبال کو نہیں چھوڑا, اقبال نے اب ہمیں چھوڑ دیا. ہاں, اقبال نے کہا ہے کہ تم پستی کی اس انتہا پر ہو, تم میرا کلام اب سمجھ نہیں. آپ کیا سمجھیں گے اس شعر کو؟ نوارا تلخ ترمی زنچ ذوق نغمہ کامیابی, یہ تو ان کی اردو کی نظم ہے. یہ فارسی کا جو مصرع ہے ان کی اردو کی نظم ہے. آپ کیا سمجھیں گے, ہم کیا سمجھیں گے اس کو؟ ان کا 7,000-6,000 اشعار فارسی میں, وہ تو ویسی ختم اردو. نو میری نوائے شوق سے شور ہری میں ذات میں غلغلہ ہائے لما بت قدائے صفات میں. اب اقبال بلاتے تھے اس آدمی کو جو مشکل منزلوں پہ چلنے والا ہو. ہم شرنک ہو چکے ہیں, اور ویسے احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں ہم ڈی ہیومنائزڈ ہو چکے ہیں, اب ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. اقبال سبین دیکھو بہت بڑے شاعر ہیں. فیض تو بہت ہی بڑے شاعر ہیں, فراز بہت بڑے شاعر ہیں, مگر کبھی کبھی اب نوٹ کرو وہ ہم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے. پڑھا بہت اچھا لگا, بہت اچھا, تھوڑی بہت انقلابی کو. اقبال ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں اب دے سکے, ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ دینے کو. آپ کیا دیں گے؟ آج کا نوجوان اقبال کو دے گا کیا؟ اس کے پاس ہے کیا دینے کو؟ وہ کسی گیم کا حوال سنا دے گا, 2 گانے کے بول سنا دے گا. اقبال بڑی قربانی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اقبال کے بارے میں ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ اقبال اسپرچویلٹی کو بھی تحریک بنا سکتا ہے, اقبال تصوف کو بھی تحریکی رنگ دے سکتا ہے. تو وہ اب ہمارے پاس دینے کو نہیں ہے. تو ریلیونس کے لیے سبین ہمارے بچوں کو ماضی کے مفسرین سے بھی آزاد ہونا ہے. میری عموماً جب شعیب سے ملاقات ہوتی ہے, میں کوئی نیا کام کر رہا ہوں, آئی یوزلی ڈراپ ان آڈیو نوٹ کہ یار شعیب میں آج کل یہ کر رہا ہوں, تو مجھے پوچھتا تھا کہ یار خیال کہاں سے ہے. میں سے کہتا ہوں یار میں نے پہلے کی تشریح چھوڑی, پہلے کی تشریح کو چھوڑ, اور یہ اقبال کہتا ہے چھوڑے. بڑا ضروری ہے وہ ان لرن کرنا, یہ ڈیٹیچ کرنا اپنے آپ کو اس سے, اور دوبارہ سے سٹارٹ کرنا فرام زیرو. اب دیکھیں جو میرا آج کل کا دل ہے, میں کہتا بھی چلوں کہ میں جاوید نامہ کو آج تک ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ تو اسپیس ٹریول تھا. اقبال سب سے پہلے مریخ پہ گئے تھے, اب مریخ پر ہی ایلون مسک جانا چاہتے ہیں. کبھی اس طرح بھی تخیل لا کے دیکھیں نا اقبال. صحیح بات ہے. اور آپ خط لکھیں ناسا کو, انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کو, باقی اداروں کو, کہ یہ عجب بات ہے کہ مشرق کا ایک شاعر وہ بھی جب سیاروں پر جاتا ہے جاوید نامہ میں, تو مریخ پر پہلے کیوں گیا؟ ایک سوال کی طرح بھیجا. ہم یہ نہیں کہ اقبال کو سائنسدان ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کا تخیل دیکھیں کیسا ہے. مریخ کی بات, اور وہاں پر جو بریفنگ دے رہا آدمی وہ اسٹرالوجر ہے. یار اتنا کوئنسیڈنس. اور لکھی کب ہے؟ 1925 میں, ابھی تو ورڈ لفظ ہی طے نہیں ہوئے تھے. صحیح بات ہے. چھپی 1932 میں جاوید نامہ, لیکن لکھنی 5-6 سال پہلے شروع کر دی تھی. تو یہ والی ایک نئی ریلیونس اقبال کے ساتھ درکار ہے کہ آپ اقبال کو نئے معنوں میں دنیا کے آگے رکھ سکیں. جو تفسیر کر رہے ہیں اقبال کی, تشریح کر رہے ہیں اقبال کی, یہ پیدا نہ ہوئے ہوتے تو پھر میں کی وے لیندہ اقبال اچھو. So I try to have my fresh perspective of اقبال. اور اقبال زندہ شاعر ہے, وہ زندہ معنی مانگتے ہیں ماضی کا. جدید اقبال کو ماضی کا ذہن تین مت کرے. اقبال اپنے وقت سے بہت آگے تھے. سچ پوچھیں تو اقبال 2070 کے شاعر لگتے ہیں. آپ یہ اسپیس ٹریول کی بہت چھوٹی بات ہے, اس طرح کی لاکھوں باتیں ہم کرتے جائیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اقبال اور فزکس کے اوپر پاکستان میں سب سے کم قائم ہوا. اقبال آئنسٹائن پر نظم لکھ رہا ہے. یار اللہ کے بندو, یار آئنسٹائن پر اردو میں نظم ہی کوئی دوسری نہیں. یس, اونلی مین. اور اقبال نے اس زمانے میں لکھی جب آئنسٹائن کو ابھی مغرب نے نوبیل دی, اب بھی دیا, اس ٹائم پر نظم لکھ دی. ٹھک انہوں نے فارسی میں نظم لکھ کے ماری کہ دنیا والوں سے پڑھو, مسلمانوں اسے پڑھو, اس کو پرکھو. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عظیم آدمی پیدا کیا. اب یہ اتنا بڑا دل ہے کسی کے پاس. اقبال نے ایک
آئنسٹائن غیر مسلم کو مسلم ذہنوں کے آگے لا کے رکھا اور کہا اس کو پریزرو کرو. ٹرو. اسے کہتے ہیں وسعت ہونا دلوں میں. یس, ایکسیپٹنس ہے. ایکسیپٹنس ہے. اور اقبال نے کم و بیش 100 سے زائد مغربی مفکرین, تنقید نہیں وہ میں علیحدہ موضوع کر سکتا ہوں, مداحی کی اپنی شاعری میں, پریز کیا ہے تقریباً 100 غیر مسلم مغربی اور باقی دنیا کے فلسفیوں کو کہ ہم انہیں پڑھ لیں, ہم وہ زمین سے تھوڑا بلند ہونا سیکھ لیں. یہ بہت بڑی ہے. اقبال, شعیب یہ کام ہی نہیں ہوا آج تک, نہیں ہوا کہ اقبال نے یہ کتنا بڑا کام کیا کہ اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرمہ میری یہاں کا خاک مدینہ و نجف, مگر یار انہوں نے ان سب کو پڑھ کے کہا تسی بغیر پڑھے پڑھی جاندے ہو اے شعر. اقبال نے کہا میں نے کانٹ, نیٹشے, شوپنہائر, پٹوفی پڑھ لی ہے, اب بھی میری دل رسول اللہ کے پاس لگتا ہے. یار آپ نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا, آپ کا دل پھر بھی دنیا میں لگ گیا. اور دنیا میں بھی کہاں لگا, دکانوں میں لگا. بھائی دنیا میں تو آکسفورڈ بھی ہے, سٹینفورڈ بھی ہے, MIT بھی ہے, تو وہاں ہمارا دل نہیں لگا. ہمارا دل بھی وہ ادنا حصوں میں لگا. اچھا خرم, واقعی یہ پھر یہی وجہ, جیسا آپ نے پہلے ایک بات کی, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب ہیں یا اس طرح کے جو ہمیں اس دور کے دانشور نظر آتے ہیں, بڑے لوگ ہیں, آج کے دور میں اس لیول کا یا ان کے قریب بھی کوئی دانشور, کوئی انٹلیکچوئل, کوئی بڑا آدمی, واقعی میں نے بھی اس چیز کو واقعی ریفلیکٹ کیا ایک اور کریڈٹ دے لیں, ہے. بالکل سچے دل سے, بالکل سچے دل سے. طارق عزیز صاحب شعر سن کے واٹر کولر دیتے تھے, اب گاڑی دیتے ہیں, اور جس طرح دی جاتی ہے خدا نہ کرے مجھے ایسی گاڑی لینی پڑے. تو گیم شو کے مالک تو طارق عزیز صاحب تھے, اشعار ہوتے تھے, ہنسا جاتا تھا. بھائی کہکا کیسے لگاتے ہیں, وہ طارق عزیز صاحب لگاتے تھے کہکا. پی ٹی وی نے, یہ آپ یہ مت سمجھے نا, وہ آپ دیکھیں کہ آپ نے انہی موضوعات کو کن ادنا طریقوں سے سمجھنے کے لیے کوشش کی. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ صبح ہوتی تھی تو صبح مستنصر حسین تارڑ صاحب کے ساتھ ہوتی تھی, تو بچے ان کو سنتے تھے کہ یار بڑی بات کیسے کی جاتی ہے, کون سے موضوعات قوموں کی صبح میں شامل ہوتے ہیں, قومیں کن موضوعات کو سن کے صبح کرتی ہیں یار. اور دیکھیں قسمتیں بدلی. میں اپنے اوپر, میں تو کھلے عام کہتا ہوں, میں تو اس وقت نہیں رونا بھائی, میری قسمت بدلی ہے, وہ 2 منٹوں نے بدلی ہے, اب 200 منٹ بھی نہیں ہمیں بدل سکتے. گیم شو ہوئے تب بھی بہت اچھا, کوالٹی کے ڈراماز. ایک ڈراما آتا تھا پی ٹی وی پہ, شہباز, وہ کراٹے پہ تھا, اور اس کے بعد پاکستان میں کراٹے کا ایک سٹارم آیا تھا کہ لوگوں نے کہا ہم نے کراٹے سیکھنا ہے, وہ روفی اور وہ والے کردار اس میں ہوتے تھے. تو وہ شہباز ڈرامے کی آپ کوئی ریپلیکیشن آج بتائیں کہ نوجوان جس میں کچھ کرنا چاہیں, اب آپ صرف دیکھ سکتے ہیں, دکھا کچھ نہیں سکتے. اب آپ صرف ونڈو شاپنگ کریں کائنات میں. صحیح بات ہے. تو ایک زمانہ تھا ایسی سے, وہ الفا براوو چارلی یا وہ جو باقی ڈراماز ہیں, اس کے بعد لوگوں کے رویے تبدیل ہوئے ہیں. اصغری اکبری کہاں رہتی ہیں بھائی, رہتی کہاں یہ بہنیں. تو یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھا. میں کون سے کو آپ کو وہ جادوئی قصے سنا رہا ہوں. اور ایک چینل سے انقلاب آیا ہوا تھا, ایک چینل سے. ایک بات میں کرنی بھول گیا, بہت بڑا جو کریڈٹ پی ٹی وی کو جاتا ہے, وہ پی ٹی وی کو کریڈٹ پی ٹی وی نے کبھی اس طرح لیا بھی نہیں اس کا. آج کل ایک ہی بات کہا جاتی ہے, خرم صاحب آہستہ بولیں, آسان بولیں. شیکسپیئر کو ضیاء محی الدین پی ٹی وی پر پڑھتے تھے. شیکسپیئر خرم الہی کو پڑھنا بھی نہیں آتا, میں زبان اٹکتی ہے, انگلش پڑھتے, اور ضیاء محی الدین صاحب آتے تھے اور پڑھتے تھے, اور شو کا آغاز ہو جاتا تھا. پی ٹی وی سب سے زیادہ گاؤں میں دیکھا جاتا تھا, قصبوں میں دیکھا جاتا تھا. کسی گاؤں اور قصبے سے سبین کمپلینٹ نہیں آئی کہ ضیاء صاحب نو کہو سانو تے شیکسپیئر نہیں آندا. لوگوں نے سورج کب دیکھا جا سکتا ہے, مگر سورج کی کشش کبھی کم نہیں ہوتی دل میں. کوئی دنیا کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے سورج دیکھ لیا, مگر سورج کو دیکھے بغیر صبح نہیں ہو سکتی, نہ بھی نظر آئے تیرے بغیر ساتھ ہی زندگی ہے. محسوس تو ہوتا ہے نا, محسوس تو ہوتا ہے نا, اس کے بغیر کون سی کمپلیشن. یہ ضیاء محی الدین صاحب, یہ طارق عزیز صاحب, یہ مستنصر صاحب نے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں. انور مسعود صاحب جب مشہور ہوئے ہیں, وہ تو پرائیویٹ چینل سے پہلے ہو چکے تھے. اس کے بعد دوسرا مزاحیہ شاعر کوئی بتائیں, کوئی بھی نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ انور مسعود صاحب کی بھی آج ذکر کرتے چلیں کہ ہی از لور آف اقبال. وہ فارسی کے ٹیچر ہیں, تو اقبال کے وہ عاشق ہیں. اور مسجد قرطبہ آپ کبھی ان سے سن کے دیکھیے, کہتے ہیں ہمارے پورے کلام واپس لے لو, مسجد قرطبہ کا آدھا شعر دے دو. قطرہ خون جگر جو سل کو بناتا ہے دل, سل ہوتی ہے اس پہ خون جگر پھینکو دل بن جائے. یار یہ منظر محسوس بھی ہونے چاہیے ہمیں. یہ اقبال کرتے تھے, اور اقبال نے پھر انور مسعود بدلا, انور مسعود نے ہمیں ہنسنا سکھایا,
یہ تسلسل اب ٹوٹ چکا ہے. اب معلومات ہے اور ڈھیر ساری معلومات ہیں جو اب مجھے بس یہی پتا ہے جوتا کہاں سے سستا ملتا ہے, کوٹ کہاں سے مہنگا ملتا ہے. انٹرسٹ ہی چینج ہو گیا نا, انٹرسٹ. اور اقبال سے ہم ڈس انٹرسٹڈنیس کے رشتے میں سبین چلے گئے کہ میں ان سے ایک ڈس انٹرسٹڈ اٹیچمنٹ میں شامل ہوں. بس یہ اب ہمارا زوال ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے ہماری. ہاں, خزانہ گھر پڑا ہے, خزانہ گھر پڑا ہے ہمارے, خزانہ گھر پڑا ہے. خزانہ آپ کے جیسے آپ کی پوری ریاست کی روح ہے. یس, بالکل نا کہ بھائی کہ فلانے ملک میں ہم جا کے کہیں بھائی تم لوگ اقبال کی نہیں پڑھتے, چلو وہ تو ہم جرمنز کو کہیں تم نہیں پڑھتے, وہ پھر بھی شرمندہ ہو جائیں یار اتنا بڑا آدمی ہمیں بتاتے. ریلیونٹ فار ایوری تھنگ, ریلیونٹ فار ایوری ویئر ایکچولی. اور جس کے لیے سب سے زیادہ انہوں نے کام کیا, جس قوم کے لیے سب سے زیادہ ان کی کنٹریبیوشن ہے, وہی ڈیٹیچ ہو گئے ہیں ان سے, وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. لیکن ہماری کوشش ہے, ظاہر ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں سیگمنٹ میں یہ ساری باتیں کرنے کا بھی پی ٹی وی نے تو آج کوشش کر دی نا. یس, مجھے تو نہیں کاٹا کسی نے, ہم نے پی ٹی وی کی یہی رونق ہے, زیادہ لوگ دیکھیں گے, زخم جیسا ہے ویسے دکھا دیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ایک تو سچی کھری بات کی ہے کہ سچویشن ایسی ہے, اور ساتھ ہی صرف رویا نہیں ہے ہم نے, صرف یہ نہیں کہا کہ اچھا یہ ایشو ڈیٹیچ ہو گئے, ہم نے کہا اچھا کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. آپ جو کوشش کر رہے ہیں اس کی بات بھی ہوئی ہے, اور کیسے مزید کوشش ہونی چاہیے اس کا ذکر بھی ہوا ہے. اور میں تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آنے کے لیے, آپ نے وقت نکالا آج کے اس دن کی مناسبت سے. ناظرین, میں بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. صبح 8 بجے سے 9 بجے تک کی نشریات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سینسوڈائن یوفون 4G. تم ہر روز انرجائز رہتی ہو, گڈ جاب. اتنا ہی آسان ہوتا ہے اپنا روز کا ڈوز دیٹ ہیز وٹامن سی, B6, D3 اور ضروری کیلشیم. گیٹ یور روز کا ڈوز. گیو یور بیسٹ ہر روز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. گیٹ یور روز کا ڈوز, جو دے آپ کو انرجی, وائٹیلٹی اور بون اسٹرینتھ. گیو یور بیسٹ ہر روز. سینسٹیوٹی کی وجہ سے لوگ اپنی عادتیں بدل دیتے ہیں, لیکن یہ اس بات کا حل نہیں ہے. یوز دا رائٹ پروڈکٹ. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. گیٹ یور روز کا ڈوز, جو دے آپ کو انرجی, وائٹیلٹی اور بون اسٹرینتھ. گیو یور بیسٹ ہر روز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. اب نہ فسانا, اپنی ہے کہانی, سب کو ہے سنانی, اپنی زبانی. ایک ہے اداکار, دوجا بیکار, ڈیجے پہ ہے بس اردو ہی سوار. اما پہ تینوں کو بیانے کا بخار, اور ان میں بھری ہے لالچ بے شمار. یہاں ملیں گے سب رنگ ہمارے سنگ, ایسے نہ دور جائیے. مل گیا انٹرٹینمنٹ کا خزانہ, اب اندر تشریف لائیے. میں شادی سے پہلے محبت کا قائل ہوں جو مجھے ہو چکی ہے. نکلا نا وہ سچا عاشق, پہنچ گیا میرے گھر تک. اچھی لگتی ہے, اچھی لگتی ہے تو کیا کیا بتا دو نا, اچھی لگتی ہے. اس کا کہیں کسی سے کوئی تعلق وغیرہ تو نہیں ہے؟ سونا کا تعلق مجھے پتا نہیں کیوں ایسا لگتا جیسے ہماری زندگی میں کوئی اور ہے, تم شادی کسی اور سے کر رہی ہو. دل منکر ہوا.
सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. यूज द राइट प्रोडक्ट. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. Get your Rose ka dose. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. हेलो हेलो बोल के भाई वाह, क्रिकेट फैंस के कमेंट आ गए. अच्छी बात तो ये है कि टीम में बैटिंग सबको मिल जाती है. बिल्कुल ठीक कहा आपने क्रिकेट एनालिस्ट 007. अरे ये कमेंट तो पढ़ो. फैंस के पास सिर्फ डेटा बहुत है, मगर क्या करेंगे इस डेटा का. रिलैक्स गाइस, अभी क्रिकेट भी बहुत है और आपके फोन में डेटा बहुत है. इस HBL PSL it's time to get back in the game. तो फोन उठाओ, सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि दिल में क्रिकेट और फोन में डेटा बहुत है. Get your Rose ka dose. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही यव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा. वेलकम बैक. राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद. तस्व्वुर पाकिस्तान की बात करें, ख्याल पाकिस्तान की बात करें, ख्वाब पाकिस्तान की बात करें, चूंकि सब कुछ क़याम पाकिस्तान से पहले है, तो इसमें एक जो नाम सर फहरिस्त है वो है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनकी मुनासबत से आज हम शो भी कर रहे हैं. और आज हम जरा बात करते हैं, जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ज़ाहिर जो ख्याल होता है वो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होता है. उसके बाद मैनिफेस्टेशन एंड एवरीथिंग जो कि हमें उसके बाद नजर भी आती है. सो आज हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, नजरिए की बात करेंगे, पॉलिटिकल नजरिया क्या था उसकी बात करेंगे, बिलखुसूस हम बात करेंगे ये जो ख्याल और ख्वाब का कयाम से कनेक्शन होता है, वो जो एक पूरी जर्नी होती है उसमें ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म का कनेक्शन. वो जो सिंक होना होता है, वो जो वाइब का मैच होना होता है, वो एक दूसरे के साथ आपका एक कनेक्शन होता है जो कि सिचुएशन में फिर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आज हम इस मुनासबत से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया डॉक्टर सबाहत जलील साहब ने. आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज डिपार्टमेंट में, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक. डॉक्टर सबाहत, कैसे देखती हैं आप आज के दिन को, अल्लामा इकबाल की जिंदगी और उसके बाद ऑब्वियसली हमारा इस वक्त जो सिनेरियो है? देखें, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जिस तरह जिन्ना को कहा जाता है ना कि फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन, तो इकबाल को स्पिरिचुअल फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है. तो इकबाल और जिन्ना जो हैं, इनके बगैर आप समझें कि पाकिस्तान का तस्वर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था. जिस तरह के आपको पता है ना कि फेमस वो कोट है इंडियंस का कि अगर हमारे पास जो है वो 100 जो है मतलब मुस्लिम लीग के बाद 100 नेहरू और पटेल भी होते, गांधी भी होते और सिर्फ एक जिना हमारे पास होते, तो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान ना बनता. तो हम आज इकबाल के रेफरेंस से, क्योंकि 21 अप्रैल है और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की यौम वफ़ात है, उस सिलसिले में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. तो इकबाल को जिस नज़रिए से मैं देखती हूँ, जिस तरह मैंने स्टार्ट किया कि इकबाल जो है वो स्पिरिचुअल फादर ऑफ द नेशन है. इकबाल ने पाकिस्तान के क़याम से पहले, ज़ाहिर बात है उनकी वफ़ात हो गई, लेकिन उनकी बुनियाद जो है ना वो इकबाल रख के गया. और वो किस तरह से रख के गया, इकबाल की जो सियासी नज़रिया था उस पर अगर मैं बात करूँ तो उनकी सियासी आइडियोलॉजी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स.
اور وہ اسپرچل ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے اسلامک پرنسپلز کے ساتھ ساتھ. اب یہ اسپرچل ڈیموکریسی کیا ہے؟ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اقبال جو ہیں وہ سیاستدان ایز سچ بعد میں ہیں، پوئٹ اینڈ فلاسفر پہلے ہیں. تو اقبال کی اگر ہم پوئٹری کی بات اقبال کی بات کریں اور اقبال کی پوئٹری کی بات نہ کریں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اقبال نے جتنی بھی کنٹریبیوشنز دیں، جو بھی سوسائٹی کے اندر ریولوشن لے کے آئے وہ اپنی پوئٹری کے ذریعے لے کے آئے اور اپنی فلاسفیکل نظریے کے ذریعے لے کے آئے. 1905 میں ہائر ایجوکیشن کے لیے یورپ میں گئے، وہاں پہ انہوں نے ویسٹ کے سسٹم کو ڈیپلی اینالائز کیا اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے، مسلم قومیت کی طرف گئے، یعنی کہ انڈین نیشنلزم سے وہ شفٹ ہو گئے مسلم نیشنلزم کی طرف. اور وہاں پہ ہی انہوں نے جو بارڈر لیس اسٹیٹ پین اسلامزم کا کانسیپٹ ہے کہ بارڈر لیس اسٹیٹ ہوگی، مسلم امت کا کانسیپٹ، ملت کا کانسیپٹ، اس طرف اقبال آ گئے ویسٹ کے اسٹے کے دوران. اور پھر وہاں پہ رہتے ہوئے انہوں نے ویسٹ کے جو ڈیموکریٹک سسٹم تھا اس کو بھی انالائز کیا. اور پھر جس طرح ہم آج آئیڈیلائز کر رہے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز کو کہ وہ بہت بڑے جمہوریت کے پاسدار ہیں، تو اقبال نے کہا کہ مطلب اس ٹائم پہ انہوں نے ویسٹ کی جمہوریت کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. پھر وہ یہی بات کرتے ہیں کہ دیار مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ہر ایک ذرا خود آبیار ہوگا. تو انہوں نے ویسٹرن سسٹم کو ڈیپلی اینالائز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم قومیت اور مسلمانوں کا ایک سیپریٹ جو تشخص ہے، قومیت ہے، اس کی طرف انہوں نے فوکس کیا. پھر جب وہ ہندوستان میں واپس آ گئے 1908 میں، تو اس کے بعد انہوں نے اگین گورنمنٹ کالج کو ایز اے پروفیسر جوائن کیا، لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کافی مشاعرات میں حصہ لیا اور وہاں سے ان کی جو ہے وہ ایک بیسٹ پوئٹ کی لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور وہ جو پوئٹری مسلمانوں کے اندر ریولوشن لے کے آئی. اس کے ساتھ ساتھ اقبال کی اگر سیاست میں I was about to ask کہ یہ پولیٹیکل ٹچ کب آیا؟ وہی اگر سیاست میں ان کا ہم انٹری دیکھیں تو وہ 1926 میں جب وہ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر کے طور پہ آئے. اقبال کی جو سیاست ہے وہ زیادہ تر پنجاب تک مطلب محدود رہی، اور لیکن یہ ہے کہ جو نظریہ تھا وہ پھر اوورال گلو کر گیا، جس میں 1930 میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیمس الہ آباد ایڈریس ہے مسلم لیگ کا اینول سیشن تھا، اس میں آپ کو اگر آپ کی مائنڈ میں ہو کہ 1930 سے 32 میں اس ٹائم پہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور جتنی بھی مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے 1930 میں وہ تھی. جناح اب کہاں تھے الہ آباد ایڈریس میں؟ جناح اس ٹائم پہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں لنڈن میں تھے، اور جناح ہی مسلم لیگ کو لیڈ کر رہے تھے. تو انہی کی پرمیشن سے اقبال کو یہ موقع ملا کہ وہ اینول ایڈریس تھا مسلم لیگ کا اور اس سے پریزائڈ کر سکے. اور اس میں چونکہ وہ ایک فلاسفر ہیں، انہوں نے جو پریزیڈنشل ایڈریس دیا اس میں انہوں نے جو بھی فلاسفیکلی ایک سیپریٹ اسٹیٹ اور ڈفرینٹ اسٹیٹس کی بات کی. اقبال نے انڈیکیٹ کیا کہ کون سے علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں کے میجورٹی علاقے ہیں اور وہ ایزیلی انڈیا سے سیپریٹ ہو سکتے ہیں، مطلب نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ آف انڈیا. یہ وہ علاقے ہیں پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان جو کہ مسلمانوں کے میجورٹی علاقے ہیں، اور ان کو ہم اور نارتھ ویسٹ آف انڈیا ہے یعنی بالکل انڈیا کا بارڈر لائن ہے، تو ان کو ہم انڈیا سے الگ کر سکتے ہیں اور ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ ریاستیں بھی آپ بنا سکتے ہیں، اور ود ان برٹش امپائر اور ود آؤٹ برٹش امپائر. یعنی ابھی وہ آپ سمجھیں کہ بالکل انگریزوں سے آزادی کی طرف نہیں گئے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ وہ شخصیت ہے جو کہ پہلے ہندو مسلم اتحاد کی بات کر رہے ہیں، پھر ایسے واقعات آئے جن کو انہوں نے ڈیپلی اینالائز کیا، ریئلائزیشن ہوئی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہندوؤں کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے 1930 میں اس چیز پہ فوکس کیا تھا کہ ہمارے جو ہیں وہ یہ علاقے میں جو ہے مسلم میجورٹی کے ہیں اور ان میں مسلمانوں کی ایک الگ جو اسٹیٹ ہے اس کا قیام ہو سکتا ہے. کیا سوچ یہ تھی
کہ ہم نہیں رہ سکتے یا سوچ یہ تھی کہ وہ نہیں رہ سکتے, وہ نہیں چل سکتے؟ وائی ایم آسکنگ دس کوسچن اس کہ دیکھیں آج جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں, دا وائٹ تھنگ ان دا فلیگ دیٹ ڈپکٹس مائنورٹیز, اور ہم بڑے اکٹھے ساتھ رہتے ہیں, ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ساتھ رہتے ہیں, آج بھی ہندو سندھ میں رہتے ہیں, لیکن یہ جو کانسیپٹ تھا کہ وہ نہیں چل سکتے, وہ نہیں رہ سکتے, وہ نہیں چلنا چاہتے, وہ پرابلمٹک ہیں, میں اس پرسپیکٹو سے سوال رکھ رہا ہوں, کیا اس وقت یہ ایک وائب تھی؟ دیکھیں اب ظاہری بات ہے کہ ہم نے تو پہلے چلنے کی کافی کوشش کی ہے, چاہے وہ اقبال ہیں, سر سید ہے, جناح ہے, انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں کافی کی ہیں, لیکن اب اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہیں ہندوؤں کے ساتھ نہیں چل سکتے. 28 میں نیل رپورٹ آئی, وہ ساری جو ہماری ڈیمانڈز تھی ان کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. جناح نے پھر کہا کہ جی 4 امینڈمنٹس جو ہم نے نیل رپورٹ میں سجیسٹ کی ہیں, اس سے پہلے دہلی پروپوزل میں ڈیمانڈ کی ہیں, آپ وہ مان لیں تو ہم پھر بھی ایگری کر جائیں گے نیل رپورٹ پہ, لیکن وہ نہیں مانے. تو پھر جنرلی کہا کہ ناؤ پارٹنگ آف دا ویز, کہ اب ہمارے راستے جدا ہیں. 1929 میں پھر وہ 14 پوائنٹس. I was about to ask this question as well کہ what was the first interaction, چونکہ دیکھیں آج کے دور میں کیا ہوتا ہے, ریلز کا دور ہے نا, ہم ڈی ایم کر دیتے ہیں بات کرنے کے لیے کسی سے, وہ دور ڈفرینٹ ہے. سو اقبال اور قائد اعظم کا پہلا انٹریکشن کس طرح کا کیا تصور تھا؟ دیکھیں دونوں ایک ڈیفرنٹ ڈائمینشنز میں چل رہے تھے, ٹھیک ہے. ایک کو اگر ہم دیکھیں کہ ویسے ان میں کافی سملیرٹیز بھی ہیں, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جناح لنکن ان سے پڑھے, اقبال بھی لنکن میں گئے, وہاں پہ انہوں نے بارٹ لا کیا, تو ان میں کچھ سملیرٹیز بھی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اقبال پوئٹ اینڈ فلاسفر ہیں اور جناح جو ہیں وہ پولیٹیشین ہیں تھرو سینس میں. اقبال کی ریولوشن جو ہے, مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ پریکٹیکلی پالیٹکس میں 20s کے ایرا میں آئے. پھر ہم 20s میں جائیں تو ظاہری بات ہے 1926 میں اقبال نے جب لیجسلیشن کے ممبر بنے, پنجاب لیجسلیشن کونسل کے, اور جناح سینٹرل لیجسلیٹو کمیٹی کے ممبر تھے, تو اقبال نے اپنا ایک تھوڑا بہت پولیٹیکل جو ہے اویئرنیس دنیا میں پہنچانا شروع کر دی مسلمانوں میں. تو اسی سلسلے میں جناح کے ساتھ ایک آدھ میٹنگ میں ان کے ساتھ آپس میں بات ہوئی, ساتھ میں ان کی, کیونکہ وہ پوئٹ بہت زیادہ فیمس تھے نا, ان کی پوئٹریکل کنٹریبیوشن اور ریولوشن کو دیکھتے ہوئے جناح نے ہی اقبال کو یہ پرمیشن دی کہ آپ 30 کے ایڈریس کو ایڈریس کریں, جو مسلم لیگ کا اینول اجلاس ہے اس کے ساتھ پریزیڈنشیل ایڈریس آپ دیں. اور اس ٹائم پہ جناح جو ہیں وہ موجود نہیں تھے, صحیح, جناح جو ہیں وہ اس ٹائم پہ لنڈن میں تھے, لیکن اس سے اتنی زیادہ پاپولیرٹی ہو گئی تو پھر ان کا ایک کلوز باؤنڈ ہو گیا. اور سیکنڈ اور تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں پھر اقبال نے پارٹیسپیٹ کیا. اگر ہم اقبال اور جناح کا فردر ریلیشن دیکھیں نا, جو اسٹرانگ ہوا وہ اس ٹائم پہ ہوا جب جناح ایک فیز آیا تھا 1932 میں. جناح جو ہے ہندوستان کے سیاستدانوں سے کافی زیادہ مایوس ہو گئے تھے, بالکل, اور مایوس ہو کے سیاست چھوڑ کے انگلینڈ چلے گئے تھے. اس دوران میں اقبال ایک ایسی, آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فرد شناس ہوتے ہیں, جو کسی کو دیکھتے ہیں, ملتے ہیں, اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کرزما ہے, اور اقبال میں وہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ, انہوں نے جناح کو پرکھ لیا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو مسلمانوں کو اس اندھیرے سے نکال سکتا ہے. تو جب جناح وہاں انگلینڈ میں جا کے سیٹ ہو گئے تو اس دوران میں اقبال wrote so many letters to جناح. خط و خطابت کا سلسلہ بڑا پیک خط و خطابت کا سلسلہ شروع ہوا, اور وہ ایک بک کی شیپ میں ہم نے اس کو کمپائل بھی کیا. وہ سارے لیٹرز جو اقبال نے سارے دوران میں جناح کو لکھے, اور جناح نے پھر اقبال کو, اور اس سارے لیٹرز میں اقبال نے جناح کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہی ہیں جو مسلمانوں کی, مسلم لیگ کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتے ہیں, اور آپ ہی ہیں جو مسلمانوں کو اس اندھیرے سے نکال سکتے ہیں. اور اس دوران میں نا ان کا جو ریلیشن ہے وہ کافی فردر سٹرونگ ہو گیا, اور مطلب اقبال اور جناح کی آپ سمجھیں کہ کافی اچھی فرینڈشپ ہو گئی. اور ایون کہ اقبال ہی نے جناح کو کنونس کیا کہ آپ واپس آئیں, اور جناح اقبال ہی کے کنونس کرنے پہ واپس آئے, اور پھر انہوں نے مسلم لیگ کی بھاگ دوڑ سنبھالی. تو دیکھیں وہ جہاں پر راستے ہی بالکل الگ الگ ہیں, اور اس کے بعد کیونکہ مقصد ایک ہے, کیونکہ منزل ایک ہے, کیونکہ سوچ ایک ہے, تو اس کے بعد دونوں ایک ہو گئے. اور کتنی بڑی کنٹریبیوشن کہ اقبال کے کہنے سے ہی جناح واپس آئے. اور آپ یہ دیکھیں سوری کہ
اب یہ دیکھیں کہ وہی بات کہ جو بلڈنگ جس کی بنیاد جو ہے وہ اقبال رکھتے ہیں اس کو ہی کمپلیٹ کرتے ہیں جناب. بالکل. تو یہ دیکھیں ٹیم ورک، بانڈنگ، یہ جو ہم ہسٹری کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہماری تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے، تو یہ چیزیں جو سکھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ مل بیٹھ کر بات کرنا، مل بیٹھ کر ایک سوچ کو آگے لے کر جانا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور ہمارے بچے اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ینگسٹر جو کہتے ہیں کہ جی ہسٹری کون پڑھے، ہسٹری میں کس کو انٹرسٹ ہے، تو ٹھیک ہے جب پڑھ نہیں سکتے آپ لیکن آپ سن تو سکتے ہی ہیں. تو اس طرح سے ہماری کوشش آج یہی تھی کہ جتنا ہم علامہ محمد اقبال کے بارے میں آپ کو بتا سکیں، ایجوکیٹ کر سکیں، ہم آپ کو ضرور کریں اور آگے چل کے مزید ہم بڑے طریقے سے پوری کہانی کی فیز میں جو ہے وہ اس کو سنایا. ایبسولوٹلی ظاہر ہے یہ باقی کارٹ ہوتا ہے کہ آپ ایز اے ٹیچر جب آپ بچوں سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انہیں اسی سہولت سے پڑھا رہے ہوتے ہیں. آئی ایم شیور آپ تو بڑا کنیکٹ کرتی ہوں گے اپنے اسٹوڈنٹ سے، بیکاز ہم جب کہتے ہیں نا پاکستان اسٹڈیز، ہم کہتے ہیں ہسٹری، ہم ایسے کوئی سبجیکٹ پک کرتے ہیں تو ہمیں ذرا سا نا بوریت کا بھی احساس ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے بڑا ڈرائی ہوگا، کون ہسٹری پڑھے. یہ بڑی آنیسٹ بات کر رہے ہیں، آج کی جنریشن بڑا مشکل ان چیزوں سے ریلیٹ کر پاتی ہے. بچوں کو بہت رف اور مشکل لگتا ہے یہ سبجیکٹ، لیکن اگین کہ یہ سٹوری کی شیپ میں اگر آپ ڈسکس کریں تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ ہمیں ہسٹری کے بغیر تو ہم ایگزسٹ نہیں کر سکتے. اقبال نے بھی اسی چیز پہ فوکس کیا تھا کہ مسلمانوں کی ایک اپنی پہچان ہے، اپنی شناخت ہے، اپنی قومیت ہے، اور اس سے ہم اگر دور ہو جائیں گے تو ہم سروائیو. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا کرتی ہیں آپ، بیکاز یہ بھی تو ایک ریالٹی ہے کہ ہمارے بچے دور بھاگتے ہیں ہسٹری سے، وہ نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، اور انٹرسٹ شاید ہم بھی جب تھے تو ہم سے پڑھ نہیں پا رہے کہ اسی میں سے کویسچنس نکلیں، اسی میں سے وہی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں بار بار. مطلب آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ، شاید پڑھانے کا طریقہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. بالکل. آپ اپنے بچوں کا وہاں پر کس طرح سے یونیورسٹی میں انٹرسٹ ڈیولپ؟ آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو لرننگ ہوتی ہے نا وہ پریکٹیکل پارٹیسپیشن سے ہوتی ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کی ڈیبیٹس کرواؤں، ان کی ڈسکشن کرواؤں، کہ وہ خود بھی اس پرسنالٹی پہ پڑھ کے آئیں اور وہ اس پہ بات کریں، اور پھر ہم مل کے ان کو مزید مطلب نالج شیئرنگ کریں. بڑے امپورٹنٹ ہے. تو اس سے جب آپ ان کو خود انوالو کرتے ہیں نا بچوں کو، ایک یہ سب سے پور لسننگ میتھڈ ہے کہ جی آپ بول رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں اور وہ سو رہے ہیں. ہم تو یہی پڑھ کے بڑے ہیں اور وہ سو رہے ہیں اور وہ موبائل دیکھ رہے ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بچوں کو لرننگ اس میں بہت کم ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں بچوں کو اس کے اندر انوالو کریں. آپ ٹیچنگ میتھڈ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. پریکٹیکلی ان کو آپ خود مطلب ٹاپک بتائیں پہلے. اچھا آپ ٹیچرز بھی اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا اتنا یہ تھیوری ہے ساری، یہ ہسٹری ہے ساری، ہم اس کو کس طریقے سے ٹیچر سے فرینڈ نہ ہو جاتے، لیکن اکثر ٹیچرز جو ہیں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کوئی ایسی چیز لے کے آئیں، ایکٹیویٹیز کیسے کریٹ کریں. تو آپ نے بڑا ایک اچھا طریقہ بتایا کہ آپ ایزیلی اس پہ کوئی اسائنمنٹ دے، بچے وہ کر کے آئے، آپس میں ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو، سوال جواب ہوں، اور جس کے پھر ظاہر بات ہے بچے نمبروں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو اس کے آپ تھوڑے بہت نمبر بھی رکھ لیں کہ وہ پڑھ کے تب آئیں گے، نمبر ہی کی دوڑ میں وہ کچھ پڑھ لیں. جی اچھا اس سے پہلے کہ ہم وائنڈ اپ کریں اس سیگمنٹ کا، ایک چھوٹا سا سوال اور بھی کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آج ہم ڈسکشن میں، پروگرامز کے آغاز میں، سیگمنٹس میں یا ایونٹس پہ اقبال کی شاعری کا استعمال کرتے ہیں، کہ قائد اعظم بھی شاعری کا ان کا استعمال کیا کرتے تھے اس وقت میں، یا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا اس وقت، یہ ٹرینڈ نہیں تھا اس وقت؟ یہ ٹرینڈ نہیں تھا سچ، بالکل. جناح کی جتنی بھی ہم وہ دیکھیں سپیچز دیکھیں اس میں نہیں ہے، جناح جو بہت زیادہ فارمل اور پروفیشنل اور اس طرف سے، تو وہ اس طرح سے کوئی شعر و شاعری کا استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کرتے تھے. وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو خود شاعری کا شوق ہے؟ ناٹ ایز سچ، لیکن جب میں اقبال پڑھاتی ہوں تو پھر میں بچوں کو تھوڑے بہت اقبال کی شاعری ضرور بتاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اقبال کو آپ اس کی پوئٹری کے بغیر نہیں. تو میرا خیال ہم سیگمنٹ کو اینڈ کریں گے اقبال کی شاعری سے. کوئی ایک آپ کا اقبال کا فیوریٹ شعر جو کہ آپ سنائیں اور پھر ہم ذرا کلوزنگ کی طرف. اچھا یہ ایک نہیں میں دو سناؤں گی کہ اس میں نا پہلے اقبال ہندوستان کے مسلمانوں کو ہی موٹیویٹ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرا نتن. اچھا اب یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غیر جو ہے فرنگی یعنی انگریز کو کہہ رہے ہیں کہ جو اس ٹائم پہ ٹرینڈ تھا کہ ان کے نیچے بالکل جھک جائیں اور وہ شاید آپ کو، لیکن آپ کا سیلف ریسپیکٹ نہیں رہتا. پھر وہ یہی بات پھر کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی کہ
آپ صرف اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں اور خدا پہ بھروسہ رکھیں تو آپ جو ہے آپ کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ دیکھیں نا کہ اقبال نے اپنی ساری سپیچز میں ایک لیسن ایک موٹیویشن دی ہے. حالانکہ اقبال کی بہت زیادہ پوئٹری پرشین میں ہے بالکل جو کہ مشکل ہے انڈرسٹینڈ کرنا, لیکن اگین کہ ہمارے سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم سب ان کی شاعری سے سیکھ سکیں. اور آج ہم سب مل کر ان کو یاد بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, ان کی زندگی کیسی تھی, کس طرح سے انہوں نے پاکستان کے بارے میں سوچا, پاکستان کا تصور پاکستان کی جب ہم بات کر رہے ہوتے تو ہمارے آج کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے ایکچوئل ہیروز کا کہ وہ کون تھے. بیکاز اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کو ریئلائزیشن نہیں ہوگی کہ کتنی مشکل سے یہ ملک بنا ہے, اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں. ہماری تاریخ ہمارے لیے پڑھنا, اس کو سمجھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. آگے چل کر ہم مزید بھی اس بارے میں بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. Get your روز کا ڈوز جو دے آپ کو انرجی, وائٹالٹی اور بون اسٹرینتھ. Give your best ہر روز. سینسٹیوٹی کی وجہ سے لوگ اپنی عادتیں بدل دیتے ہیں, لیکن یہ اس بات کا حل نہیں ہے. یوز دا رائٹ پروڈکٹ. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. Hey, تم ہر روز انرجائز رہتی ہو. Good job. اتنا ہی آسان ہوتا ہے اپنا روز کا ڈوز دیٹ ہیز وٹامن سی, B6, D3 اور ضروری کیلشیم. گیٹ یور روز کا ڈوز. Give your best ہر روز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. جب سارے علیحدہ سمندر جڑ جائیں گے تو تمام دریا ایک ہو جائیں گے. دوست کے سپاہی جو خون کی قسم کھا کر جنگ پر نکلے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. ان سمندروں میں جب تک ہر ترک موت کی نظر نہیں ہو جاتا یہ جنگ ہر صورت جاری رہے گی. جہاز روانہ ہونے سے پہلے انہیں روک لیں. چلو. میں نے سلویو کو دیکھا تھا جناب, وہ عروج کی حویلی گیا تھا. تمہاری طرح یونیتا سے مجھے بھی انتقام لینا ہے. تو ہم سے انتقام لینے کے لیے وہ عروج کے پاس چلا گیا. ہمیں ان سے فوراً وہ سونا حاصل کرنا ہے سپاہیوں. ان کا شکار کرنے میں تو بہت مزہ آئے گا. خدا غارت کرے تمہیں بدذات, ہلنا مت اپنی جگہ سے. اس سونے کے لیے تم اپنی جان گنوا بیٹھو گے عروج. شکار کرنے کا وقت آ گیا ہے. بھاگو بھاگو. Get your روز کا ڈوز جو دے آپ کو انرجی, وائٹالٹی اور بون اسٹرینتھ. Give your best ہر روز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود القطار. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہبا. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, جن کی مناسبت سے آج ہم یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں. آج کا ہمارا یہ شو بھی ڈیڈیکیٹڈ ہے. اس سے متعلق جب ہم بات کریں ان کی شاعری, ان کی فلسفی, اس میں مختلف جہتیں اور اس میں جو انداز, اس کی جب ہم بات کریں تو ایک اسپیسیفک موضوع کے ساتھ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ میں, وہ ہے تعلیم, اس کا فوکس, اس کی بات
کہ کس طریقے سے تعلیم پہ ان کا بہت زیادہ فوکس تھا اور کس طرح سے نوجوانوں میں بالخصوص یہ کہنا کہ اچھا تعلیم ہمیں حاصل کرنی ہے, ایڈوانسڈ ایجوکیشن, اپ ڈیٹڈ ایجوکیشن کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. تو آج ہم اس مناسبت سے بات بھی کریں گے. اور ظاہر جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں, اس کے اصول کی بات کرتے ہیں, اس میں بہت سے لوگ ہیں, بہت سے ادارے ہیں جو کہ بہت زبردست کام کر رہے ہوتے ہیں. اسپیسیفکلی انڈر پریویلیجڈ علاقوں کے جو بچے ہیں ان کے لیے کام کرنا, ان کے پوٹینشیل کو ضائع نہ ہونے دینا, اس کو ٹیپ کرنا, اس کو چینلائز کرنا. آج ہم اس سے متعلق بات کریں گے. اور جس مہمان شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ کئی عرصے سے ماشاءاللہ اس تعلیم کے میدان میں کام کر رہی ہیں, اور انہی اس کاموں کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے لاسٹ ایئر 2024 میں خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے ماشاءاللہ ان کو نوازا ہے. نام ہے ان کا عروبہ گیلانی. شی از ڈائریکٹر ایڈوانسمنٹ ایٹ ناسٹ. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آئی ایم گڈ. سو گڈ ٹو ہیو یو. پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے اینی تھنگ یو وانٹ ٹو اسٹارٹ ود اقبال کے جب ہم بات کرتے ہیں, ان کی فلسفی کی بات کرتے ہیں, شاعری کی بات کرتے ہیں. آئی ایم ٹرولی آنرڈ ٹو بی ہیئر ٹوڈے. الحمدللہ اپنے لیڈرز کی آئی فیل کہ جو لیگیسی ہے وی نیڈ ٹو پاس اٹ آن ٹو آر جنریشنز, اینڈ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ ایٹ ناسٹ. دا آئیڈیالوجی آف آر لیڈرز کہ کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو سیلف ایکچولائزیشن, سیلف ریئلائزیشن کے تھرو ہاؤ وی نیڈ ٹو امپاور آر یوتھ اینڈ میک دیم انڈیپینڈنٹ آف to not for themselves but also for their families. True. And education سے بہتر اور کیا ہی رزق. تعلیم ہے تو کہتے ہیں نا کہ تعلیم ہے تو سب کچھ ہے. آپ کے اندر شعور بھی ہے اور اس کے بعد آپ اپنے ملک کے لیے بھی بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور دین اگین یہ بہت چیز امپورٹنٹ ہے, ہم کس طرح سے آگے بڑھ کر تعلیم پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ بھی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں, کتنے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں, کس طرح سے اس کا پروسیس ہوتا ہے, لوگ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کویسچن. نسٹ ایک واحد میرا خیر ادارہ ہے پاکستان میں جو کہ فار فلنگ ایریاز میں جا کے اپنی ورک شاپس کنڈکٹ کرتا ہے ٹو لیٹ دا اسٹوڈنٹس نو ہاؤ ٹو اپلائی ایٹ ناسٹ. سو ہماری جو کاوش ہے وہ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ ہم یہ نہیں کہ صرف جو بڑے شہر ہیں ان کو فوکس کریں اور وہاں سے اسٹوڈنٹس کی انٹیک لیں, وی میک این ایفرٹ کہ ہم ہر طرح کے چھوٹے قصبوں میں, گاؤں میں, ولیجز میں جا کے اور وہاں پہ ان کو ایجوکیٹ کریں کہ ہاؤ ٹو اپلائی فار ناسٹ. سو وہاں سے پہلا اسٹیپ اسٹارٹ ہوتا ہے. جب یہ چیز کمپلیٹ ہوتی ہے دین اسٹوڈنٹس اپلائی, اباؤٹ 70,000 اسٹوڈنٹس ایوری ایئر اپلائی ایٹ ناسٹ, اور ہمارا 4% ایکسیپٹنس ریٹ ہے, وچ مینس دیٹ کریم آف دا کریم از انڈکٹیڈ ایٹ ناسٹ ایوری ایئر. یہ ہم نہیں صرف کہہ رہے, اس کو ویریفائی کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے وچ از رینکنگس. سو ایز پر QS ورلڈ رینکنگس وچ از ون آف دا ریناؤنڈ رینکنگ ایجنسی وچ از UK بیسڈ, اس کے تحت ہمارے جو گریجویٹس ہیں دے آر رینکڈ ایٹ 98th position in employers' reputation, which means whatever we are producing, the graduates that we are producing in our university are world recognized. So اب یہ بچے وہ نہیں ہیں صرف جنہوں نے اچھی اسکولنگ یا کہہ لیں A class اسکولنگ لی ہے اور اس کے بعد نسٹ نے ان کو ڈگریز دے کے ان کو پلیس کیا ان دا مارکیٹ. یہ وہ بچے ہیں جو ان فار فلنگ ایریاز میں تھے اور پھر اس کے اوپر نسٹ نے کتنا کام کیا, ان کی گرومنگ, ان کے کوچنگ, ان کے اور باقی ایلیمنٹس کے اوپر, سو دیٹ دے آر ایبل ٹو کمپیٹ ود آل دیز آئی لیگس graduates and MITs and Stanfords of the world. So alhamdulillah, that's one thing that we are working on. اس کے علاوہ اگر آپ انڈکٹ ہو گئے ہیں نسٹ میں, there is no student جس کو اپنی ایجوکیشن اس وجہ سے چھوڑنی پڑی because he was facing financial difficulties. Yes. So that's our mandate, that's our mission کہ ہم بچوں کو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے then the responsibility lies on us. اب فلی فنڈ کرتے ہیں آپ؟ بالکل, اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم اپ ٹو 45,000 آف انکم بریکٹ وی فلی سپورٹ, پھر اس سے اوپر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے فنڈز ہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہاں جی, وی ہیو اے ہول کرائٹیریا کتنے سپورٹ کی ضرورت ہے. لیکن کتنا پیارا جملہ تھا آپ کا کہ ونس یو آر انڈکٹڈ ایٹ ناسٹ, تو یہ ریزن نہیں ہو سکتی کہ فائنینشیل کرائسس تھا یا فائنینشیل کنسٹرینٹ تھے یا کوئی ایسا خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کے فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے فیملی کے ساتھ اور اب آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے بیکاز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, بڑا اچھا آپ کا تعلیمی کریئر جا رہا ہوتا ہے, جسٹ بیکاز آف فائنینشیل کنسٹرینٹ آپ کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے. لیکن آپ نے بڑا اچھا کہا کہ یہ ادارہ اس معاملے میں بہت زیادہ سیریس ہے کہ ونس یو انڈکٹڈ تو وہ پھر ہاتھ پکڑ کے لے کر چلتے ہیں اینڈ تک. اس کے بعد جس طرح ہم نے خود بتا دیا کہ 98% اس کا ایک ریشو بھی ہے جو کہ ورلڈ وائڈ ہم دیکھتے ہیں اس کی امپلائمنٹ کا, وچ از ویری ویری نائس. آپ نے جو کہا کہ پورے ملک میں فار فلنگ ایریاز میں جا کر بھی آپ لوگ یہ کیمپینز کر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ اچھا
نسٹ یہ آفر کر رہا ہے, یہ ایڈوانسڈ وہاں پہ ایجوکیشن کی جو فیسلٹی ہے وہ اویلیبل ہے. ایسے میں اسپیسیفکلی وہ علاقے جہاں پر پہلے ہی فائنینشیل ایشوز ہیں, جو کہ انڈر پرویلیج علاقے ہیں, کہ وہاں پر بھی نسٹ جاتا ہے. ایبسلیوٹلی دے آر ایکچولی, دیکھیں نا, یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے آلریڈی جو نارمل یعنی ان کی بیسک رائٹس سے ہی بھی دے آر ڈپرائیوڈ. سو جسٹ امیجن دا کائنڈ آف امپیکٹ دے کین کریٹ وین دے گو بیک ٹو دیئر ایریاز. Absolutely. About 35% of our students inducted in the university are the first generation students, which means کہ اپنی فیملی میں وہ پہلے ایسے شخص ہیں جو یونیورسٹی لیول تک پہنچے. سو جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں باہر, اور جب بھی ہم اپنے ڈونرز سے, اپنی باقی الومنائی چیپٹرز جو ہمارے انٹرنیشنل ہیں, ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں پہ بھی اور انویسٹ کریں گے فار ایز اے فلنتھراپسٹ, تو آپ شاید وہ اس لیول کا امپیکٹ کریٹ نہ کر سکیں جو آپ ایجوکیشن کے تھرو کر سکتے ہیں, اسپیشلی وائل سپورٹنگ دیز اسٹوڈنٹس, بیکاز نہ صرف وہ بیسک نیسیسٹیز سے ڈپرائیوڈ رہے ہمیشہ, بٹ آلسو ان کی فیملیز آر اسٹل لیونگ دیئر. سو انہی بچوں نے وہاں جا کے ان کو بھی اس جگہ سے obviously نکالنا ہے, اور پھر اپنی زندگی اور اپنی باقی چیزیں, معاملات جو ہے وہ بہتر کرنے. سو it's actually a multiplier effect of whatever you contribute. اب یہ تو آپ کا ادارہ کر رہا ہے کام, ذرا اس کو آپ لیڈ بھی کر رہی ہیں, بٹ میں ضرور پوچھوں گا جو آپ کو تمغہ امتیاز ملا, ذرا اس کی پوری ایک ہسٹری ہوگی فور شور, آپ نے جو کنٹریبیوٹ کیا. اف یو وانٹ ٹو ہائر, کتنے اور پروجیکٹس پہ کتنے عرصے سے آپ کام کر رہی ہیں بالخصوص اس تعلیم کے ڈومین میں؟ So I was given a portfolio of heading placements as well. Okay. میں نے over a decade placements کو بھی head کیا ہے, which is about jobs and internships. This was in COVID, جب ہمیں ہماری جاپنیز گورنمنٹ نے ایکچولی اپروچ کیا پاکستانی گورنمنٹ کو, اور انہوں نے کہا کہ we want to hire, and they had a vision of smart cities and super cities, اور اس کے اندر ان کو انجینئرز ہائر کرنے تھے. So NUST being the top university of Pakistan, alhamdulillah we were approached, and then obviously we drafted a working paper, ایک پوری ان کے ساتھ ہماری collaboration ہوئی اس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اوپر, and now alhamdulillah we've been able to establish country's first Pakistan Japan Center for the exchange of human resource. It is actually in NUST, or alhamdulillah Japanese are sitting there, they're obviously hiring our best of the best human resource that we're producing at NUST. So alhamdulillah what we were able to do. Very nice. جی اللہ کا شکر ہے alhamdulillah. About 5,500 plus students have been facilitated through this center, اور ان کو ایڈوانس لیول آف AI ان کی ورکشاپس ہوتی ہیں, ان کو جاپنیز مارکیٹ کے لیے تیار کیا جاتا ہے نسٹ میں تھرو دیئر ورکشاپس اینڈ سیمینارز. بیکاز obviously it's very important کہ اب ان کو گلوبل اپرچونیٹیز کے لیے آپ اب آپ نے صرف ایک جگہ پر نہیں رہنا, اور اب تو میرا خیال آپ کو چیزیں آنا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ایکسپوجر کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. بیسک اپنے ملک واپس آئے, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہاں سے اپنے تعلیمی اداروں سے اپنے بچوں کو اتنا پریپیئر کر کے بھیجیں کہ ان کو مشکل نہ آئے کہیں پر اپلائی کرنے کے لیے یا کہیں پر بھی جا کر ایڈجسٹ ہونے کے لیے. آپ کو خود کیا چیز انسپائر کرتی ہے؟ بیکاز کام کرنا فار دی سیک آف جاب وہ تو چلیں ایک اپنی جگہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں, آپ کی ایک ارننگ ہے, آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے, لیکن خود کیا چیز ہے جو کہ آپ کو اتنا انسپائر کرتی ہے کہ نہیں مجھے کام کرنا ہے ایسے ینگسٹرس کے لیے جو انڈر پریولیج ہیں یا افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو آگے لے کر جانا ہے, اور اسپیشلی پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے مجھے آگے بڑھ کے کام کرنا ہے؟ I can give you two answers to this question. One is going to be a very formal, اور میں کہوں کہ it gives me satisfaction and stuff. Let me be very honest with you. As a female, آپ جب جاب کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو آپ کو ویسے ہی تھوڑی سی ظاہر فیملی کی وجہ سے اور سارا آپ سوچتے ہیں سارا. The only thing that I thought وہ یہ تھا کہ ایک تو جو آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے اس کو you can't really translate into monetary value, اور وہ نسٹ نے الحمدللہ بہت دی. پھر فیملی کی سپورٹ بہت زیادہ تھی. آہستہ آہستہ وہ ون اسٹیپ ٹو another لیڈ, پھر اس کے بعد پھر وہ چیز ایک ہوتی چلی گئی. تو پھر میں نے ایک چیز سوچی خود سے کہ جب آپ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو پہلے اپنے لیے کچھ اچھا کر رہا ہو, اپنی فیملی کے لیے, پھر اپنے ادارے کے لیے, اور پھر اپنے ملک کے لیے. اور یہی بات میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ فرسٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ود ان یو, وچ آئی وڈ اگین connect with Iqbal's ideology as well. You have to see within. پہلے آپ اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یا آپ میں اللہ نے کیا خوبی دی. تو اگر جو آپ میں اللہ نے خوبی ڈالی ہے, in marketing terms we see USP, the unique selling proposition, whatever you can actually contribute, whatever you have within you, اور آپ اس کے اوپر کام کر کے اس کو build on کریں. So whatever I had, I realized very early stage کے اوپر, and then I thought کہ it should not just remain with me.
मुझे उसको आगे लेके जाना. तो फिर ग्रूमिंग के ऊपर मैं प्लेसमेंट तो मैं कर रही थी, बट मेरा जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती दैट वाज दिस के हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट इनटू द लाइव्स ऑफ पीपल. उनको कैसे ग्रूम करें, उनको कोच करें. जब उनको पहली पे चेक मिलता था ना, दैट सेटिस्फैक्शन यूज्ड टू बी लाइक आई कांट रियली टेल यू इन वर्ड्स. और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब उससे एक स्टेज पीछे हम चले गए हैं कि अब वो बच्चे जो एक तो हम उनको प्लेसमेंट्स दे ही रहे थे, वी वर इनेबलिंग देम यू नो टू अर्न, बट उससे पहले वी आर मेकिंग श्योर कि कोई ऐसा बच्चा जो who wants to pursue education वो पीछे ना रह जाए. और ये सोच है जिसको लेके आप आगे चल रही हैं. बड़ा अच्छा आपने दूसरा वाला आंसर किया. पहला वाला भी अच्छा था ऑब्वियसली, दूसरा वाला थोड़ा ज्यादा दिल से निकल के आया आपके. Absolutely. तो ये बड़ी अच्छी बात है. सक्सेस स्टोरीज कोई होंगे आपके पास, कोई स्टूडेंट्स होंगे, कुछ एक दो अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, नाम लेना चाहें ना लेना चाहें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. So there is this हमने बहुत सारी obviously सक्सेस स्टोरीज देखी, बट एक जो आई वाज वर्थ मेंशनिंग, आई एम श्योर सारी हर किसी की कहानी अपनी होती है और वो ज़ाहिर वर्थ मेंशनिंग होती है, बट एक जो आई वांट टू शेयर इज दिस दैट 3 भाई हैं और उन्होंने नीड बेस्ड हमारी स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ाई की, और अर्ली स्टेजेस में ही अभी ड्यूरिंग देयर स्टडीज दे रियलाइज्ड दैट दे कैन डू समथिंग जो कि यूनिक है. सो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, और उसके बाद मतलब वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने की जो स्टेजेस थी, उसका जो पैशन था वो ये था कि वो वहीं पे ही सोते थे, वहीं पढ़ते थे, वहीं रहते थे, उस जगह पे. और हमारा नस्ट में इट्स नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जहां हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पहले हम उनको अपने पास रखते हैं, इंक्यूबेशन देते हैं. इफ यू हैव आइडिया, हम 6 मंथ्स आपको फ्री एजुकेशन, फ्री आपको वहाँ पे मेंटरशिप, और वी गिव यू स्पेस एंड एवरीथिंग, और उसके बाद फिर कंपनी रजिस्टर करवाने में हेल्प करते हैं. और वहाँ पे सो अबाउट 150+ कंपनीज दे आर डूइंग बिजनेस ओवर देयर. ये वो बच्चे हैं जो आइडिया जनरेशन से आज इस स्टेज के ऊपर हैं कि दे आर नाउ वर्थ $1 billion कंपनीज. So I mean they started from scratch as a startup, as an idea just, और फिर उनको हमारे ही फैकल्टी ने ग्रूम किया, उनके साथ काम किया, वहीं पे उनको मेंटरशिप दी, हमने उनको जगह दी वहाँ पे NSTP में, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में, एंड नाउ दे हैव अ फुल फ्लेज कंपनी. उनका हेड ऑफिस इज राइट नाउ इज इन US. ओके. सो अभी 2-3 मुल्कों में दे आर ऑपरेटिंग एंड दे आर स्टिल इन देयर लेट 20s. That's nice. अच्छा, इससे पहले जो आप वो बात कर रहे थे ना जापान वाली, मेरा उस पर एक सवाल था और मैं जरूर चाहूंगा आप उसको एड्रेस भी कीजिएगा. आई एम फीलिंग कंफ्यूज्ड. व्हाई? बिकॉज एक दिन ऐसा आता है हम बात करते हैं जी ब्रेन ड्रेन, एक दिन ऐसा आता है हम बात करते हैं लेट्स सेंड आवर स्टूडेंट्स, लेट्स सेंड आवर क्रीम टू सम अदर कंट्री. व्हाट एक्चुअली आर वी डूइंग? व्हाट्स द आंसर टू दिस? देखिए, अगर मैं आपको आज ये बोलूं कि हमारी इकॉनमी है और इसका ये इस वक्त ये लेवल है, और मैं आपको बोलूं कि अब हमने इसको ठीक करना है, तो आप मुझे कहेंगे ओके, या तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे पहले क्रिएट कर दें, ठीक है, विच मीन्स ऑब्वियसली इंडस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट, जिसमें बहुत सारा पैसा लगेगा और बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, या जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसके ऊपर आप आप उसके ऊपर काम करें और उसको सेल करके और उसके थ्रू यू गेट मनी एंड यू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी, राइट? सो इट्स अ साइकिल. अब आपके ऊपर है कि आप पहले या तो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले लें और आप यहाँ पे फैक्ट्रीज एंड वो सारी चीजें इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करें ताकि वो सारे बच्चे यहाँ एम्प्लॉय हो जाए, या जो यहाँ वाले बच्चे हैं वो वहाँ जाके काम करें, वहाँ से रेमिटेंस भेजें और वो वापस आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वापस आके कंट्रीब्यूट. एग्जैक्टली, वापस आके कंट्रीब्यूट. हमारे बहुत सारे, मैं आई डोंट वांट टू नेम द कंट्री, बट वहाँ यही होता है, गवर्नमेंट सेंड्स देम अब्रॉड टू वर्क देयर, earn, come back, and then serve the country. एक्सपोजर लें, वापस आके फिर आप और बेहतर तौर पे सर्व करें. पॉइंट इसमें ये है कि वापस आने वाली चीज, कि आप एक्सपोजर लें, अपने मुल्क वापस आएं. ये नहीं है कि बस अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं तो हम बस बाहर देख रहे हैं. आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आपका इदारा मेहनत कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो मुल्क के लिए कर रहा है. बिल्कुल. वो चाहे फिर प्राइवेट सेटअप है, चाहे गवर्नमेंट सेटअप है, वो कमर्शियलाइजेशन का जितना मर्जी उसमें एस्पेक्ट हो, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर वर्किंग एंड स्ट्राइविंग फॉर पाकिस्तान. एब्सोल्युटली. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, उसमें कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं, कोलैबोरेशंस होती हैं, वी लर्न, वी ग्रो विद ईच अदर. हम एक दूसरे से टेक्नोलॉजी में, एक्सपोजर में बहुत कुछ सीख रहे होते हैं. हम जाते हैं, क्रॉस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं, हम उसमें भी लर्न कर रहे होते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वापस आगे सर्व करें, और समटाइम्स आप अगेन कोलैबोरेशन चलते हैं, वहां रह के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान. ऑब्वियसली वो सारी चीजें तो अपनी जगह पे. अच्छा, अब आगे क्या सोचा है, क्या करना है? बिकॉज एक तो होता है ना कि रिकग्निशन मिल जाए, अवार्ड आपको मिल गया, अब इसके बाद ऑब्वियसली मोटिवेशन तो बड़ी होगी, लेकिन क्या गोल सेट किए हुए हैं कि ये अचीव करना है? इदारे के पर्सपेक्टिव से अपनी जगह पे, बट ऑब्वियसली ये पर्सनल, आपने जिस तरह से बताया, आपके पर्सनल इंटरेस्ट के साथ भी अलाइन होता है. सो क्या क्या चीजें आपने सेट कर रखी है?
टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कुछ इतना ज्यादा सोचती इसलिए नहीं हूँ बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिस तरह अल्लाह मियां लेके टेस्टिंग चल रहे हैं उस तरह इतना नहीं सोचा था मैंने, लेकिन मेरा अपना ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि विद दिस इट कम्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट आई फील इज के आई शुड बी एम्पावरिंग माई टीम मेंबर्स, माई पीपल अराउंड मी, जिनको आई टेल के यार आप ये कर लें. तो मेंटरिंग कोचिंग इज गोइंग टू बी माई अल्टीमेट गोल इन माई लाइफ. दैट्स व्हाट आई वांट टू डू बिकॉज अल्लाह ने ऑलरेडी इतना दे दिया. आई रियली डोंट, इतना मैंने सोचा भी प्रॉब्ली नहीं था. ठीक है, तो मैं बस ये कहती हूँ कि मेरी टीम आगे ग्रो करे, मेरे टीममेट्स आगे ग्रो करें, हम और मुल्क के लिए कुछ और कर सकें. देयर शुड बी मल्टीपल ऑफ बात है, आप कह रहे हैं सब कुछ मैं ना करूं. हाँ, नॉट जस्ट देयर शुड बी मोर पीपल. बाकी लोग भी काम कर रहे हो जी. एंड यू एम्पावर देम. आप अपने जूनियर्स को एम्पावर करते हो टू बिकम द फ्यूचर लीडर्स. अच्छा, ये उससे भी अच्छी सोच है. सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि लोग अक्सर ये होता है ना कि अच्छा हम सीनियर उस पे आगे हैं और हमें अवार्ड्स मिल गए और बस हम ही एक तरह से लाइमलाइट में रहे और जरूरत नहीं है कि कोई. नॉट एट ऑल. ये एक अच्छी बात है कि आप एम्पावर करके बाकियों को जगह दें, उनके लिए रास्ता बनाए ताकि सब आगे जाएं. बिकॉज गोल एंड में यही है कि हमने पाकिस्तान को कैसे आगे लेकर जाना है, एज अ नेशन हमने कैसे आगे बढ़ना है. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया बस साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाजत. दोबारा मुलाकात कल करेंगे. बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज.